अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। हिंदुस्तान के अंदर पठानकोट एयरबेस हमले की रुदाद तब्दील होती चली जा रही है। वो हमला जिसको कल अमलन ख़त्म करार दे दिया गया और जिसके ऊपर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने फ़ौजी जवानों को कॉम्प्लीमेंट भी किया, अभी तक आखिरी खबरें आने तक जारी है। हमले के अंदर ये नया रुख क्या है, वो लोग जो मारे जा चुके थे कल तक, वो दोबारा से इस बेस के अंदर किस तरीके से मौजूद हैं। कहा जा रहा था कि ये तमाम एयरबेस क्लियर की जा चुकी है, तो 24 घंटे के अंदर दोबारा से ये मामलात किस तरह चल रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त एक हिजानी कैफियत है। अगर आप उनके मीडिया को रिव्यू करें तो उन्होंने अमलन ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान और इसकी इस्टेब्लिशमेंट और इसकी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है और हमें इनसे बदला लेना चाहिए। अगर आप टीवी को मॉनिटर कर रहे हो तो अजीब व गरीब किस्म के टिकर्स आपको नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज ने फिदाइन के ग्रुप को अनलीश कर दिया है और वो तमाम हिंदुस्तान के अंदर अटैक करेंगे। कुछ एडिटोरियल्स हमने देखे, कुछ कार्टून्स देखे जिसके अंदर बताया गया कि ये तीसरी मरतबा है मुबैना तौर पर पाकिस्तान की तरफ से हमारी पीठ पे छुरा घोंपा गया है। हिंदुस्तान किस मामले की तैयारी कर रहा है, हमारा पहला सेगमेंट इसके ऊपर होगा। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के मामलात पहले ही बड़े गंभीर थे, अब तो और ख़राब हो गए हैं। 48 घंटे के अंदर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात जो पहले से ही बहुत नाजुक थे, तड़ाक से टूट गए हैं। सऊदी अरब ने ईरान के एम्बेसडर को मुल्क बदर कर दिया है। ईरान में सऊदी अरब के अंदर जो 47 एग्जीक्यूशंस हुई उसके ऊपर एहतजाज हुआ और एहतजाज के नतीजे में सऊदी अरब की एम्बेसी को अटैक किया गया। अब लगता ये यूं है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर 2 कैंप बन गए हैं और ये जंग वहां पर अमलन शुरू हो सकती है। इसके ऊपर हमारा एडिटोरियल कमेंट होगा। पाकिस्तान के अंदर भी फोकस करेंगे। जो ताजरान के लिए खुसूसी टैक्स की स्कीम का इजरा किया गया है वो बहुत मुतनाज़ा हो गई है। क्या वाक़तन टैक्स ना देना और उसके बाद अपनी मर्जी का टैक्स देना अच्छी बात है? हुकूमत इसके ऊपर एक राय रखती है, अपोजिशन दूसरी। इस पर बात करेंगे। जरा हिंदुस्तान के मामले पर आते हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब जो साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, लेकिन ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और उनके साथ इकराम सहगल साहब जो तज्ज़िया कार हैं और चेयरमैन है पाथ फाइंडर ग्रुप। इन दोनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुर्शीद साहब, स्टार्टिंग विद यू, जो ऑपरेशन की जो जहतें हैं मुख्तलिफ, वो बड़ी हैरान कुन हैं। मसलन कल अमलन ऑपरेशन इन्होंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन अभी भी 24 घंटे से जारी है। आई जस्ट वांट टू गेट योर इनिशियल रिएक्शन टू दिस कि जब आप ये खबर सुनते हैं कि एक तरफ से तो उन्होंने कहा कि हमने इसको अमलन ख़त्म कर दिया लेकिन ख़त्म नहीं भी हुआ, आप इसकी तशरीह क्या करते हैं? देखिए, थैंक यू फॉर आस्किंग मी तलत साहब। ये बड़ा सीरियस मामला है और मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब देने के अलावा इसकी ज़रा गहराई में जाने की कोशिश करूं। बात यूँ है कि मैं जब जा रहा था वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से दिल्ली, तो हमला हुआ था समझौता एक्सप्रेस पे। मेरे बाद मेरे सक्सेसर आए शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी के दौर में, तो बॉम्बे का हो गया। उससे पहले प्रेसिडेंट क्लिंटन आए तो मशहूर वाक़या छत्ती सिंहपुरा का हो गया। ये तारीख भरी पड़ी है कि जब पाकिस्तान इंडिया के मामलात किसी तरफ जा रहे होते हैं तो कोई ना कोई इंटरवेंशन होती है। दिस इज़ अ मोर सीरियस मैटर। आपने जो कहा मैं उस पर भी ज़रूर कमेंट करूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि एक सीरियस एफर्ट थी बाय पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट बोथ। दिस लुक्ड लाइक के दे वर ऑन द सेम पेज। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, जिस तरह पिछले जो सेकंड हाफ था दिसंबर का ब्रॉट अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान कि वहाँ हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान भी आए और यहाँ इनकी इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर आई और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज कि प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान आए। अब उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब आ गए एक सरप्राइज विजिट के ऊपर, और ये जो पहले 3-4 दिन हैं ये बहुत ख़राब खबरें ला रहे हैं। एक सऊदी अरेबिया और ईरान, इसके बारे में मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। आई होप आवर गवर्नमेंट विल हैंडल इट वेल। और दूसरी चीज़ ये जो हो रही है, जो अच्छी खबर आ रही थी वो उस पर वो बहुत एक सेटबैक हुआ है। तो जहां आपने पूछा है, जी हाँ, ये एक ग्रुप ऐसा है जो लोग फिदायीन हैं, जो भी नज़र आ रहा है कि उनको अपनी जान की परवाह नहीं है, और वो कितनी देर लास्ट करेगा वो मुझे नहीं मैं कह सकता। इस पे तो कोई इकराम साहब बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। Let me bring in Ikram Sahab at this point as an expert.
इतनी बड़ी एयर बेस اور اس کے اوپر پہلے کہا کہ 4 لوگ ہیں, پھر کہا کہ 7 لوگ ہیں. پریکٹیکلی اٹس بین 2 days اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کلیئر نہیں کر پا رہے, اور کبھی دھماکوں کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں, کبھی فائرنگ کی. ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ دس؟ طلعت, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دے ہیڈ انفارمیشن سرٹنلی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. ٹھیک, کیونکہ جو اطلاع آپ کو شاپ کیپر سے پتہ چلا تھا کہ ان کو پہلے بند کر دیا گیا تھا شاپس وغیرہ کو ان سے پہلے کے ڈریسنگ, تو ان کو کچھ نہ کچھ اطلاع ضرور تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو انفارمیشن تھی پہلے کے 6-7 اٹیکرز ہیں اور انہوں نے انٹری گین کیا ہے بائی ٹیکنگ اے پولیس وہیکل, اور جتنے بھی تھے گارڈز وہاں پر گیٹ کے اوپر ان کو مار دیا. ناؤ نیچرلی ایک دفعہ دہشت گرد اگر بیس کے اندر گھس گئے ہیں, اور آبویسلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آبویسلی دے ٹینڈ ٹو فین آؤٹ. نیچرلی ان کی اپنی اپنی فکس ٹارگیٹس ہوتی ہیں, کراس فائر وہ سیٹ اپ کرتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے, ٹیکٹکس ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اپنے ایک جگہ نہیں ہول اپ ہوتے, سو دیٹ دے کین ناٹ بی سراؤنڈڈ. ناؤ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جلد بازی کی. جب وہ ایک گروپ کو انہوں نے سراؤنڈ کر لیا, مار دیا 4 آدمی کو, تو انہوں نے جلد بازی کی, اور 2-3 آدمی جو نہیں تھے ان کو اس نیٹ کے اندر نہیں آئے تھے ان کو کیا, اور وہ ویٹ کرتے رہے کہ جب تک ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ان کی تھوڑی سی گارڈ ڈاؤن ہو گئی ہے, انہیں پھر شروع کر دیا. ناؤ ڈیفینیٹلی یہ ایک ناؤ انٹیلیجنس کی فیلئر تو نہیں ہے, کیونکہ انٹیلیجنس نے تو ان کو آبویسلی کسی نے کچھ بتایا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. لیکن آبویسلی بیس کے اوپر سیکورٹی فیلئر ضرور ہے کہ کبھی بھی آپ جب ایسا کچھ واقعہ ہوتا ہے, آپ جب تک اس کو آپ بالکل کلیئر آپ کو ایک نہیں ہو جائے کہ بھئی ہر آدمی وہاں سے اکاؤنٹڈ فار ہے. لیکن اکرام صاحب قطع کلامی کی معذرت, یہ ایئر بیس جو ہے ایز وی آل انڈرسٹینڈ, پاکستان میں بھی ایئر بیسز پر حملہ ہوا ہے. دہشت گردوں کی سٹرائک کرنا پہلا ایڈوانٹیج ان کے پاس ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جو سیکیورٹی لیئرز ہیں وہ انیشیٹو ان سے لے لیتے ہیں, اور آپ ظاہر ایکسپرٹ ہیں, لیکن there's a thing called TOT, ٹائم آن ٹارگٹ, یعنی ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کتنا وقت صرف کرتے ہیں. تو یہ جو 48 گھنٹے ہیں عملاً, ایئر بیس ایسی تو نہیں ہے, وہ کوئی غاروں وہ کوئی تورا بورا تو نہیں ہے جس کے اندر لوگ گم گئے ہوں گے, اس کے اندر سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی دیر سے وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. طلعت, ایک دفعہ آپ اگرچہ آپ ایئر بیس سے واقعہ, فارچونیٹلی آئی ہیو آلسو بین اے پائلٹ, سو آئی نو لٹل بٹ آف ایئر بیسز. وہ یہ ہوتی ہے ونس یو آر انسائڈ دی ایئر بیس, کیونکہ اس کی اسپریڈ ایسی ہوتی ہے اور ایئر کرافٹ ڈسپرسل ایسی ہوتی ہے, ہینگرز کی ڈسپرسل ہو سکتی ہے, یو کی ناٹ گارڈ ایوری تھنگ. تو آبویسلی اس کے اندر گیپس ہوتے ہیں, اور جو جنہوں نے اٹیک کیا ان کو آئی تھنک اچھی انفارمیشن تھی, بیکاز اس انفارمیشن کے ساتھ دے فائنڈ آؤٹ ویری کوئکلی. اور ان کی جو ناکامی وہ اس لیے ہے کہ جو ان کی جو کوئک ریئیکشن فورس ہوگی وہاں پر, QRF جس کو بولتے ہیں, ان لوگ نے کمپلیٹلی بولتے ہیں نا کہ کلین آؤٹ نہیں کیا, کمپلیٹلی سینیٹائز نہیں کیا. ٹھیک ہے, خورشید قصوری صاحب اس پوائنٹ, خورشید صاحب ذرا واپس ہے ڈپلومیٹک سائٹ کے اوپر, اور ہم چاہیں گے کہ ہماری ٹیم جو ہندوستان کے میڈیا کے اندر جو اینگلنگ ہو رہی ہے وہ دکھائے. انہوں نے کارگل کو, ممبئی کو, اور یہ جو پٹھان کوٹ کا واقعہ ہے, ان تینوں کو اکٹھا کر دیا اور بتایا کہ کس طرح ہندوستان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا ہے 3 مرتبہ. یعنی جہاں تک ہندوستان کے میڈیا کا اور ان کے جو 2nd 3rd ٹیئر سیاستدانوں کا تعلق ہے, یہ چیز ان کی نظر میں روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ یہ پاکستان نے ہی کروایا ہے. دس ہیز سیریس امپلیکیشنز, کیونکہ مودی صاحب جو ہے اس سے زیادہ شاید دباؤ برداشت نہیں کر پائیں یہ جنریٹ کیا جا رہا ہے. ہاں طلعت صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلی تو میری بدقسمتی ہے, میں اکرام سہگل صاحب کی بات سمجھ نہیں سکا. بہرحال بعد میں ٹرائی اینڈ ریڈ اٹ ان دا میڈیا, مجھے ان کی میں بات سمجھنا چاہتا تھا. اب دوسری بات آپ نے جو پوچھ لی ہے, بڑی اس کی سیریس ریمیفیکیشنز ہیں. نریندر مودی صاحب, اصل میں دیکھنا ہے کہ مودی صاحب اور ان کی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہیں. انفارچونیٹلی ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ, میں نے دیکھا ہے, اگر موقع ملے تو اس پہ مزید تیل چھڑک دیتا ہے, اور ہیں وائسز آف سینیٹی لیکن نسبتاً کم. بدقسمتی سے کافی تو بہت ہی ایکسٹریمسٹ ویوز ایکسپریس کیے جا رہے ہیں. لیکن میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی اور ان کی حکومت فیصلہ کیا کرتی ہے. آج انہوں نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی ہے, جیسے آپ مانیٹر کر رہے ہیں میں بھی مانیٹر کر رہا ہوں, فارمر فارن سیکریٹریز کی, فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی, اور فارمر ایمبیسڈرز ٹو ہائی کمشنرز ٹو پاکستان.
یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی کیونکہ مودی صاحب نے نی جرک ریئیکشن نہیں دیا. اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے پرائم منسٹر نواز شریف کے لیے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے اور پاکستان آرمی کے لیے اور جنرل جنجوا کے لیے جو انوالوڈ تھے بینکاک میں، ایک ان کے لیے امبیرسنگ سچویشن پیدا ہوئی ہے، اسی طرح ایک امبیرسنگ سچویشن پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے بہت بڑی پیدا ہو گئی ہے. انہوں نے ریپیوٹیشن بنائی تھی ایز اے ہارڈ لائنر آن پاکستان. ایک رسک لیا تھا جب یہاں آئے تھے، جو ان کو پریڈکٹیبلی ان پہ اٹیک ہو رہا تھا ہندوستان میں آفٹر ہز وزٹ ٹو لاہور. اب وہ آن دا بیک فٹ ہیں. ان کی بھی لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. ایز somebody like me جو کہ 5 سال پاکستان کے فارن افیئرس کا انچارج رہا ہے اور اس کے علاوہ میں نے بڑی اس میں ایفرٹ کی ہے، کیونکہ میں پاکستان کا قومی مفاد اس میں سمجھتا تھا کہ ایک آبرومندانہ آنریبل اینڈ جسٹ سولوشن آن کشمیر کو لایا جائے بات چیت کے ذریعے. اور لگ یہ رہا تھا کہ اگر یہ ڈائلاگ شروع ہوگا تو شاید یہ وہاں سے شروع ہو جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے. تو مجھے افسوس ہے کہ یہ ایک سیٹ بیک ہے، لیکن پرائم منسٹر نریندر مودی کی لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کس طرح پبلک کو کول ڈاؤن کرتے ہیں، اور اگلے 48 گھنٹے بہت کلیئر کر دیں گے جب یہ آپریشن ختم ہو جائے گا. میرا یہ خیال ہے اور تو 48 گھنٹے زیادہ شاید لاسٹ نہ کرے، اس میں پتہ چل جائے گا کہ جو ان کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں اس کو لائن کیا دیتی ہیں. اگر تو گورنمنٹ خلاف ہوتی تو پھر تو ان کو وہ کہتی کہ آپ ایک پرٹیکولر لائن دیں. اب گورنمنٹ بھی اس میں دیکھی جائے گی کہ یہ کیا فائنڈنگز آتی ہیں. آر دے بلیمنگ دا گورنمنٹ آف پاکستان؟ آر دے بلیمنگ پاکستان آرمی؟ آر دے بلیمنگ دی ISI؟ اگر یہ ہوا پرائم منسٹر مودی کی طرف سے تو ایک بڑی سیریس سچویشن ہوگی. آئی ہوپ دیٹ ڈزنٹ ہیپن بیکاز آئی ڈو ناٹ بلیو دیٹ آفٹر دا بینکاک میٹنگ اینڈ ود جنرل جنجوا، جنرل امپریشن پاکستان اور انڈین میڈیا میں دونوں میں تھا کہ وہ بہت قریب ہیں جنرل راحیل شریف کے، اور انڈینز فیلٹ کمفرٹیبل ان ڈیلنگ ود جنرل جنجوا. اس کے بعد اگر یہ ہوتا ہے تو اس کی سیریس کانسیکوینسز ہے، اور میری امید ہے کہ یہ نہیں ہوگا. آئی ایم سرٹن کہ پاکستان آرمی اس میں انوالوڈ نہیں ہے. آئی ایم سرٹن ISI از ناٹ. اٹ میکس نو سینس کہ یہ میٹنگ بینکاک کی ہو، اس کے بعد وہ یہاں آئے، اس کے بعد پاکستان کی طرف سے کچھ کیا جائے. یہ انڈیپینڈنٹ ایلیمنٹس ہیں. انڈیا شوڈ نو دس بائی ناؤ. اکرام سائیکل صاحب ٹورڈز دی اینڈ، خورشید قصوری صاحب کی آپ نے بات سنی. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ایک بہت ہی مشکل اور عجیب و غریب قسم کی صورتحال پاکستان کے لیے ہے. یعنی اب ہندوستان میں حملہ، ظاہر پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا، اور جہاں پر بھی دہشت گردی ہوگی، چونکہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے، تو کنڈمنیشن کے علاوہ اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سپورٹ بھی آفر کر دی. لیکن اب ہندوستان نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے اپنی ہی معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ حملہ آور کون ہے. اور اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو فیصلہ صادر کر چکے ہیں. کہیں نہ کہیں تو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی گنجائش ہونی چاہیے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں حملہ ہوا ہو اور وہ یہ ڈیسائیڈ کر دے کہ ہماری فائنڈنگ یہ ہے کہ ساتھ والے ملک نے کیا اور ہم نے اس کے اوپر حملہ کرنا ہے. یو تھنک کہ ابھی گنجائش موجود ہے پاکستان کی طرف سے کم از کم یہ کہنے کی کہ اگر آپ کے پاس معلومات ہیں تو ہم سے شیئر کریں، اور ہندوستان کے اندر یہ موڈ ایسا ہے کہ وہ اس قسم کی بات ان کی پبلک سن پائے گی؟ طلعت، آپ نے بڑی ایک اہم بات کی، اور میں آپ کو اس کی وضاحت اس طرح کرتا ہوں کہ جب ناصر خان جنجوا اجیت ڈوبھل سے ملے تھے بینکاک میں، تو آخری بات انہوں نے یہ کی تھی. انہوں نے یہ کی تھی کہ دیکھیں ہم آپ کچھ مل لیں گے، آپ بات کریں گے اور مومنٹم بھی آ جائے گا. لیکن اگر ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو ہم نہیں کرتے، نان اسٹیٹ ایکٹر کے مطابق ہے، تو یہ آپ اگر اس پر ریئیکٹ کریں گے وداؤٹ پراپر انویسٹیگیشن تو ہماری یہ مشکلات میں آ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک دیکھیں، انڈین میڈیا کو آپ چھوڑ دیں. انڈین میڈیا تو آپ کو یاد ہے جب بورڈ کا کیس ہوا تھا انہوں نے کیا کیا کہانیاں بتائی تھی، اور اس کے بعد ان کے اپنے کوسٹ گارڈ کے جو انچارج تھے انہوں نے پھر اس کو ریفیوٹ کیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کی جس طرح خورشید قصوری صاحب کہہ رہے ہیں اور بڑی وضاحت کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے گورنمنٹ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. ابھی تک میں نے جو بھی کچھ میں نے دیکھا جو ہم فالو کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی ان کی ابھی تک ریئیکشن میچور رہی ہے. ابھی تک انہوں نے کچھ ایسی بات نہیں کی ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پر الزام لگایا ہو، کچھ کیا ہو. دیکھیں، آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اگر جو ہوسٹیج بن جائیں گے اور یہ بار بار یہ بات ہے، تو پھر تو آپ کچھ توقع نہیں کر سکتے. پھر تو ایٹ دا ڈراپ آف اے ہیٹ کبھی بھی آپ آگے جائیں گے، ون اسٹیپ آگے، ٹو اسٹیپ. ایبسلیوٹلی. آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. اکرام صاحب، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. اکرام صاحب آپ کا شکریہ، خورشید صاحب آپ کا شکریہ، اور آپ کی طرح ہم بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. یقیناً بہت ہی نازک صورتحال ہے اور غلطی کے امکانات بہت زیادہ ہیں،
اور لیکن اس غلطی کے نتائج بھی بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں، تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دونوں ممالک کے درمیان اگر حکومتوں کا یہ کہنا رہا ہے، نریندر مودی کی حکومت کا اور نواز شریف صاحب کی حکومت کا، کہ دونوں کے درمیان بہت اچھی راپو ڈیولپ ہوئی ہے، تو اب اس کا ٹیسٹ ہے کہ ہاٹ لائن چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، اور ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے کیا وہ فوکس کر پائیں گے اگر یہ تھریٹ سانجھے طریقے سے ہینڈل کی جانی چاہیے یا نہیں۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ تیار ہے، اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔ آئیے اٹھاتے ہیں اب ٹیکس کے معاملات۔ تاجر حضرات کے لیے حکومت نے ایک خاص ٹیکس کی اسکیم اناؤنس کی۔ اگر ہم بھی تاجر ہوتے تو ہم بھی اس اسکیم سے استفادہ کر پاتے، لیکن چونکہ ہم تاجر نہیں ہیں، ہم عام ٹیکس پیئر ہیں، لہٰذا ہم اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ تاجر حضرات کے لیے یہ خاص قسم کی ٹیکس اسکیم کیوں ہے، اس کے اوپر اپوزیشن بھی نالاں ہے، لیکن حکومت کا نقطہ نظر جاننے کے لیے اور اس کو ذرا کھول کے ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں، جو وزیر مملکت ہیں اور چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے اوبیسلی۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ محمد علی میاں صاحب ناظرین، صدر مسلم لیگ نواز ٹریڈر زوننگ پنجاب، ظاہر ہے ٹریڈرز کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کی پولیٹیکل افیلیشن از ویل نون۔ میاں صاحب آپ کا ہی بہت بہت شکریہ۔ اور ہمیں سید عادل گیلانی صاحب جو چیئرمین ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، وہ بھی جوائن کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ اسکیم جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک NRO ہے جس کے تحت آپ کالا دھن جو ہے سفید کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو ڈاکٹر صاحب، کہ یہ خاص قسم کی جو کنسیشنز دی جاتی ہے اس سے آپ عام لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بطور حکومت آپ کے پاس دو قسم کی اسٹریٹجی ہیں، کمزور لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے ہم جیسے ٹیکس پیئر سے، اور خاص لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے میاں صاحب جیسے لوگوں کے لیے۔ Isn't that a correct statement؟ میرے خیال سے اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے۔ دیکھیں یہ خاص لوگ جو ہیں یہ اسمال ٹریڈرز ہیں، ہم نے اس کا ایک میکسیمم لمٹ لگائی ہے کہ 5 کروڑ روپے سے زیادہ جو اس کے پاس ٹریڈرز کے پاس ہیں وہ اس اسکیم میں شامل نہیں ہیں۔ اس اسکیم میں پارلیمنٹیرینز یا کوئی لوگ نہیں ہیں، ایلیٹس کے لیے اسکیم نہیں ہے۔ یہ اسکیم ہے میکینکس کے لیے، انجیکشن مولڈنگ کے چھوٹا پلانٹ کسی کا لگاؤ اس کے لیے، چھوٹے ہول سیلرز کے لیے جو دن کے 2-4-5 ہزار روپے کماتا ہے، وہ لوگ جو کہ ایک فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اب ان کے پیسے جو ہے وہ وائٹ ہو جائیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہوں، لیکن وہ نہیں آ پا رہے اپنی ہسٹوریکل اس کی لیگیسی کی وجہ سے، نہیں آ پا رہے، نہیں آنا چاہ رہے، نہیں آ پا رہے یا نہیں آنا چاہ رہے، اس کی ڈیبیٹ پہ ہم نہیں جاتے، نہیں اس کی سیمنٹکس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں میں، اس لیے کہ ان کو ہم کو لانا منظور ہے، لانا مقبول ہے، اور ہم اس کو لا کے آنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عملہ والا، وہ ٹیکس پیئر یہ کہے گا کہ میں آنا چاہ رہا ہوں مگر مجھے ہراساں کیا جائے گا، مجھے ڈر ہے، اس لیے میں نہیں آنا چاہ رہا ہوں، اور وہ کہیں گے کہ لانا نہیں چاہ رہے، تو اس بحث میں نہیں پڑتے۔ اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دکاندار، وہ ٹریڈرز جن کا 5 کروڑ روپے سے کم ہو، وہ اس سال 1% اپنا ٹیکس دے دیں، اگلے سال اپنے ٹرن اوور پہ ٹیکس دیں۔ سمپلیفائڈ فارم کر دیا، دیکھیں یہ بینکنگ انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی سمپلیفائڈ فارم ہوتا ہے، ENP کمپنیز، ایکسپلوریشن اینڈ پیٹرولیم کمپنیز کے لیے بھی ہوتا ہے، ہم نے بڑا سمپلیفائی فارم کر دیا ہے۔ 0.2% دے دیں آپ 5 کروڑ روپے کی ٹریڈ پہ، اس کے بعد آپ 25 کروڑ روپے تک 0.15% دے دیں، پھر 0.1%۔ آسان، آپ نے ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کیا ہے، آپ اس سے 1 لاکھ کے قریب انیشل سٹیج میں لانا چاہتے ہیں، اور IMF سے آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کو 2016 میں تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب نیٹ ایکسپریس۔ مجھے یہ IMF سے کوئی نیومیریکل انڈرسٹینڈنگ میرے خیال سے نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن IMF کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں نا اب، نہیں اگر کوئی اچھی چیز بھی IMF کہتا ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اچھی چیز نہیں کرنی چاہیے، اور کیا یہ ہمارے منشور کا حصہ نہیں تھا کہ ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے؟ میاں صاحب چلیں ایک تو بات ثابت ہوگی کہ آپ جو ہیں بہت زیادہ امیر نہیں ہیں، آپ جن لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اگرچہ اتنے امیر ہیں کہ وزیراعظم پاکستان کو آپ گولڈ میڈل دے سکتے ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا مسئلہ ہے ٹریڈرز کا جب تمام پاکستان کے جو سورس پر ڈیڈکٹ ہوتا ہے، جن کا ٹیکس ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں، تو آپ سہولت کیوں مانگ رہے ہیں خاص قسم کی؟ بہت بہت شکریہ طلعت صاحب۔ تھوڑا سا پرسیپشن میں کلیئر کر دوں، یہ جو پیکج ہے اور جن لوگوں نے 5.5 ماہ پچھلے مذاکرات کیے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ اور FPR کی پوری ٹیم کے ساتھ، آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ اس میں سے تمام جو ہمارے لیڈرز تھے، جس میں کہ ہماری ٹریڈرز لیگ مسلم لیگ نون بھی تھی، انجمن تاجران بھی تھی، چیمبرز کے نمائندے موجود تھے، فیڈریشن کے نمائندے موجود تھے، 100% مذاکرات ان لوگوں نے کیے ہیں
جو کہ آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں. اس کو کلیئر کریں, ہم لوگ ٹیکس پیئر ہیں اور فائدر ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے, اور اس کو لانے کے لیے حکومت نے پچھلے بجٹ میں بینک ٹرانزیکشن پہ ٹیکس لگا دیا 0.06%, جس سے کہ اکثر مقصد حکومت کا یہ تھا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان کے لیے زیادہ ہو جائے جو کہ ٹیکس نیٹ پہ نہیں ہے. اب اس سے پورا مذاکرات کا ماحول چلا اور ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, کیونکہ ان کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے, اور ہمارا کاروبار بھی ان لوگوں سے ہے جو کہ ٹیکس نہیں دے رہے, ٹیکس نیٹ پہ نہیں ہے, اس لیے تمام چیمبرز, فیڈریشن, انجمن تاجران, ٹریڈرز مسلم لیگ نون ڈے, یہ 5.5 منٹ کی ایکسرسائز کی کہ وہ جو ایوریج ایک ٹریڈر ہے 5 کروڑ میکسیمم لمٹ ہے, اس کو ٹیکس نیٹ بنانے کے لیے جو ہراسمنٹ کا عنصر ہے, جو ٹیکس سسٹم مشکل ہے جس کے لیے وہ نہیں آ رہا, جو آڈٹ کا پیچیدہ نظام ہے, اگر میں آپ سے صرف یہ پوچھ پاؤں, اور قطع کلامی معذرت چاہتا ہوں, اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں, ٹیکس نہ دینا کسی بھی وجہ سے, ٹیکس نہ دینا کسی بھی وجہ سے قرار سزا کا جرم ہے یا نہیں ہے, یعنی اس کی سزا ہے یا نہیں ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ بالکل جرم ہے. اور اس پر رک جائیے, جو جرم ہے یہ جرم صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا, یہ آل اوور دی ورلڈ ہے, کہیں کسی ملک میں تو جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, 100% لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, یو ایس اے میں بھی یہ اسکیم چل رہی ہے, انڈیا میں یہ اسکیم چل رہی ہے, درست فرما رہے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے, بالکل نہیں, لیکن انڈیا میں دیکھیں, انڈیا کی مثال نہ دیں, میں صرف یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دنیا میں بیماریاں بھی بہت ساری ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں کہ بیماریاں بہت ساری ہیں تو پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. میں آپ سے ہی جاننا چاہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسکیم آئی ہے یہ ہم نے نیا ویل انوینٹ نہیں کیا, یہ وہ روایات ہیں جو کہ باقی ملکوں میں چل رہی ہیں. لیکن میاں صاحب, there's a group which says کہ جس ریٹ پر ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں, یعنی ہم جیسے لوگ, ہم نے اس ریٹ پہ ٹیکس نہیں دینا, حکومت کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے, حکومت نے اپنا ٹیکس نیٹ ایکسپینڈ کرنا ہے. بیسیکلی بطور ٹریڈرز آپ اپنی قوت کو استعمال کر رہے ہیں, لیٹ می سے the harsh word, بلیک میلنگ کے لیے. Isn't that a fact? میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ون ون پوزیشن ہے. اگر ہماری قوت کا مسئلہ ہوتا تو یہ 5.5 مہینے مذاکرات نہ چلتے, اور اس میں کئی ڈیڈ لاک آئے, کئی ہڑتالیں ہوئی, دونوں طرف سے اسٹینڈ لیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ آخرکار جو وزڈم تھی اسحاق ڈار صاحب کی, جو گورنمنٹ کی نیت تھی, جو ہماری نیت تھی, وہ سامنے آئی کہ ہم نے ان اینی کیس ٹیکس تو GDP ریشو بڑھانی ہے, ہم نے نیکسٹ ٹیکس فائدہ لے کے آنے ہیں, اور آنے والے دنوں کے لیے جو ہماری اسٹیگنٹ ہے 9% سے کم جو ٹیکس ریشو ہے GDP, اس کو بڑھانا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں چاہوں گا کلیئر کرنا, ایک چیز میں کلیئر کروں کہ یہ جو اسکیم ہے یہ صرف کاروباری حضرات کے جو کاروبار کرتا ہے, کوئی بلڈر, کوئی نارکوٹکس, کوئی پارلیمنٹر, کوئی سینیٹر, وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا. جس نے اپنا کاروبار کر رہا ہے, جہاں پہ پیسہ بن رہا ہے وہی پہ ٹیکس ہوگا نا جی, جہاں پہ پیسہ بن رہا ہے وہی پہ ٹیکس ہوگا. لیٹ می برنگ اٹ ڈاکٹر اسماعیل جی, گو اہیڈ. آپ کچھ کہہ رہے تھے جی, میں کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجئے کہ آپ حکومت کو یہ ماننے میں کیا مسئلہ ہے کہ جی ہماری مجبوری ہے, ہم عام طریقے سے ان سے ٹیکس نہیں لے سکتے. I think that would have been a fairer justification rather than saying کہ جی یہ ساری دنیا کے اندر کام ہوتا ہی اس طرح. نہیں, میں یہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں. پاکستان کا ایک پیکولر سسٹم ہے کہ آپ کے پاس 1 ملین سے کم ٹیکس پیئرز ہیں. پاکستان کے ٹیکس ٹو GDP ریشو 9%, 9.5% سے ہم نے ایکچولی اب 10% تقریباً ہو گیا ہے. ہم نے بڑھایا ہے 1%, انفیکٹ 1 سے زیادہ بڑھا لیا ہے. ہم نے ٹیکس پیئرز بڑھانے ہیں. آپ کے اوپر بوجھ کبھی کم ہو سکتا ہے جب زیادہ لوگ بوجھ اٹھانا شروع کر دیں. وہ اسی کی طریقہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. اپنی مرضی سے بوجھ اٹھا رہے ہیں وہ کون؟ آپ تو بوجھ اٹھا رہے ہیں نا ٹیکس, آپ کے ہاتھ میں آئی نا, آپ تو بھائی جا رہے ہیں اس کو, آپ سورس پہ کٹ اٹھا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس ویلتھ ہے جی, آپ ان کو فیئر تو لے کے آ رہے ہیں, ان کو لے کے آ رہے ہیں 5 کروڑ, اور جس کے پاس 20 کروڑ ہے وہ 5 کروڑ کو توڑ کے اندر رجسٹر کروا لے گا. نہیں, وہ ایک ہی طریقے سے آ سکتا ہے نا کہ ایک بزنس تھا, اس پہ وہ آ گیا 5 کروڑ پہ آ گیا. یہ کوئی مطلب یہ کہ کوئی جو جائیدادیں جو ہیں وہ وائٹ نہیں ہو رہی ہیں, کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ چھوٹے ٹریڈر, آئی ایم تھنکنگ آف میکینکس, آئی ایم تھنکنگ آف اسمال ورک شاپس, آئی ایم تھنکنگ آف اسمال ہول سیلرز, جو مطلب یہ کہ مطلب شیمپو خرید کے بیچ رہے ہوتے ہیں, جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہ جو ہوتی ہے, جو آمدن جو ہوتی ہے سال کی مہینے کی 3-4 لاکھ روپے ہوتی ہے, ان لوگوں کا میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے ہیں, احسن طریقے سے ان کو آپ ٹیکس پیئرز بنا دیتے ہیں, لیگل کر دیتے ہیں. اس میں کیا بری بات, کیا برائی ہے اس میں؟ سید عادل گیلانی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہی ہیز اے پرابلم ود دس. گیلانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ یہ بات ہماری سن رہے تھے, آپ نے اس پر بڑا اعتراض کیا ہے, آپ نے مفتاح صاحب کی بات سنی اور ٹریڈرز کے ریپرزینٹیو بھی بیٹھے ہیں, آپ فرمائیے گا آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟
دیکھیں یہ پورا کا پورا ایک فراڈ چل رہا ہے اس کے ساتھ. یہ ابھی سے نہیں ہو رہا ہے, یہ پچھلے 20-30 سال سے یہ چل رہا ہے کہ جو آنےسٹ ٹیکس پیئر ہے, آپ میں ٹیکس دیتے ہیں اور آپ سوچیں کہ 4-4, 8-8, 10-10 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں. بزنس کمیونٹی ٹیکس دیتی ہی نہیں ہے. آپ کئی انسپیکٹر بیٹھے ہوئے, یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے اربوں کے بزنس ہیں, ان کے ٹیکس دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ٹیکس کے اندر ان کا رول بہت کم ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ امنسٹی لائے ہیں, یہ تو آنےسٹ ٹیکس پیئر کے اوپر یہ این آر او ہے, اور کرپشن کو انہوں نے, جیسے کرپشن کو این آر او لایا گیا تھا, یہ کرپشن کا این آر او ٹیکس پیمنٹ کا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا, اگر یہ چیز آ گئی تو کل میں اور آپ بھی ٹیکس نہیں دیں گے, کہ جب این آر او آئے گا تو ہم اس کے اندر اپنا پے کرتے رہیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی. لیکن یہ رجسٹر تو ہو جائیں گے نا گلین صاحب, رجسٹر ہو جائے, اس سال رجسٹر ہوئے رجسٹر ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے, یہ سب رجسٹرڈ ہیں, یہ سارے کے سارے جی ایس ٹی میں رجسٹرڈ ہے. سروس ٹیکس کے اندر جی ایس ٹی کرنے پڑتی ہے. ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے, پوری معلومات نہیں ہے ہمارے کے ساتھ, ان کے پاس پوری معلومات نہیں ہے. علی حکیم کے پاس ریکارڈ موجود ہے 2012 میں یہ اسکیم آیا تھا. صرف ہمارے پاس 10 لاکھ رجسٹر ہیں. میاں صاحب ایک منٹ مجھے دیجیے گا ذرا گلین سے, تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جی ایس ٹی پتا ہے, یہ رجسٹرڈ ہے, سب ہے, سب ان کو پتا ہے. لیٹ می ہیئر میاں صاحب آن دس, لیٹ می ہیئر میاں صاحب. میاں صاحب گو ہیڈ, بتائیے. جی میاں صاحب. جی طلعت صاحب, بات یہ ہے کہ یہ ابھی 7,10,000 سے ابھی 10 لاکھ جو ہے رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اگر گیلانی صاحب کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ یہ رجسٹر ہیں وہ گورنمنٹ کو دے دیں, ان کا بھلا ہو جائے گا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی ٹیکس پیئر ہیں ہم جیسے بندے, ہمارے اوپر برڈن کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ نئے ٹیکس پیئر لے کے آئیں. اب کس طرح لے کے آئیں؟ ایک طریقہ وہ تھا کہ مشرف نے ڈنڈا چلایا اور پوری ایک دکان کا سروے کیا, اور اس کے بعد کیا ہوا, 23 دن ہڑتال ہوئی. ایک وہ طریقہ کار ہے. ایک یہ طریقہ کار ہے کہ ان کو ایک سافٹ انٹری دیں, وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں, اور آنے کے بعد وہ آئندہ 3 سال تک اگر وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں رہیں گے تو یہ ساری جو مراد ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اس کی. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک فوکسڈ اسکیم ہے جس میں کہ آپ کو ٹیکس بیس بڑھانا ہے, ٹیکس بیئر بڑھانے ہیں, اور ٹیکس ریونیو بڑھانا ہے. اس کے علاوہ اور وہ بھی صرف خالی ایک ایوریج جو ٹریڈر اس کے لیے, جو باقی نارکوٹکس والے ہیں جن کے پاس بلینز ہیں, جو لانچوں میں باہر بھیج رہے ہیں یا یہاں پہ کر رہے ہیں, وہ اس میں کبھی نہیں آ سکتے. آپ کو اگر 5 کروڑ تک ڈکلیئر کرنا ہے تو آپ کو آئندہ کاروبار کر کے ٹیکس پے کرنا ہے. واپس آ جائیں, ڈاکٹر مفتاح سے پوچھ لیتے. ابھی ذکر ہوا, یہ تو ہو گیا اس خاص اسکیم کے حوالے سے. اس اسکیم کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ نیومیریکلی اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے ہماری دنیا میں کم ترین ہے. نمبرز آر ناٹ ایگزیکٹلی ان اور فیور, تو نمبرز آپ ان فیور کر لیں. جس طرح بھی گلینی صاحب کسی اور سیاق کو سباب میں کہہ رہے تھے, بہت موٹی فش ہے جس کو آپ ہاتھ ہی نہیں لگاتے ہیں. مطلب اگر آپ بینکنگ سیکٹر کا جو ٹرن اوور دیکھیں, اور اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو دیکھیں, اگر آپ سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں, اور اگر آپ لائف سٹائل کے ساتھ اگر آپ اس کو نتھی کر دیں, تو آپ بہت سے لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں, لیکن آپ کی ہمت نہیں پڑتی. You could really آپ ریولوشنائز کر سکتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ناظرہ کے پاس یا کوئی ڈیٹا پڑا ہوا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور سب حکومت کر سکتی ہے لیکن نہیں کرتی. یہ بات درست نہیں ہے. بینک کے اوپر یا جو کمپنیز 50 کروڑ روپے سے زیادہ ٹیکس کرتی ہیں, جو 50 کروڑ روپے سے زیادہ ان کی آمدنی, اس کے اوپر اس بار انہوں نے سپر ٹیکس بھی لگایا 3%. ہمارا آلریڈی آپ دیکھیں مارجنل ٹیکس ہے وہ ایشیا کے اندر, ساؤتھ ایشیا میں انڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش سے زیادہ ہے, کم نہیں ہے. ہم مارجنل ٹیکس ریٹ کو کم کر رہے ہیں تاکہ ملٹی نیشنلز یا دوسرے جو فارن انویسٹرز آ رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس کا بوجھ زیادہ نہیں ہو. ہم کو دونوں چیزیں کرنی ہے, ہم کو اپنا ٹیکس ریٹ بھی کم کرنا ہے اور ٹیکس کی نیٹ ایکسپینڈ کرنی ہے تاکہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھے. آپ کی اکانومی کی گروتھ بھی لے کے آنی ہے. آپ کی صرف 4% گروتھ تھی, اگر آپ زیادہ ٹیکس ریٹ بڑھائیں گے تو پھر آپ کو گروتھ بھی نہیں آئے گی. زیادہ ٹیکس, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ زیادہ ٹیکس نیٹ کے اندر ایکسپینڈ کریں نا, موٹے آپ نہیں کر رہے نا. آپ میرے ساتھ ابھی چلیے نا, میں آپ کو لے چلتا ہوں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, دکان گھومتے ہیں, پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح 2 قسم کی پرچی چلتی ہے. یہاں سے 1.5 کلومیٹر کا فاصلے کے اوپر میں 4 بیگ کے اوپر آپ کو لے جاتا ہوں. If I can see it, why can't you see it? نہیں دیکھیں, سیلز ٹیکس کی دکاندار کا اگر سیل ٹیکس کو ایویژن کر رہا ہے تو اٹ از ناٹ کہ وہ نہیں چاہتے, مطلب یہ کہ مطلب ایف بی آر نہیں چاہتا کہ سیل ٹیکس کے ایویڈرز کو نہ پکڑے, وہ پکڑتے ہوتے ہیں. آپ ہم کو یہ بھی پتا ہے فار انسٹنس کہ اس ملک کے اندر جب $250 بلین کی جی ڈی پی ہے اور مینوفیکچرنگ اور دوسرا سیکٹر آپ کا $150 بلین کا ہے, وہاں پہ 16% ٹیکس کے اوپر آپ کو 1600 ارب روپے. گیلانی صاحب اس سے کہ آپ ڈیٹا موجود ہے. گیلانی صاحب جی گو ہیڈ. دیکھیں ڈیٹا موجود ہے, یہ علی حکیم نے مجھے خود دکھایا تھا, چیئرمین ایف بی آر نے 2012 میں, کہ یہ 2.8 بلین لوگوں کا ڈیٹا ہے اور اس پہ میں ٹیکس اسکیم لا رہا ہوں. یہ آئی اپوز دیٹ آلسو. میں نے کہا جب آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے, اور ڈیٹا کیسے موجود ہے کہ سارے ہوٹل والے جو جی ایس ٹی کے ریکارڈ ہے ان کے پاس آیا ہوا ہے اور لے سکتے ہیں.
مفتہ اسماعیل صاحب جو ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا بات کر رہے ہیں، ان کا تو خود انٹرسٹیڈ ہے، ان کی اپنی سیونگ پچھلے سال 1 لاکھ بیٹے میں سے 1 لاکھ بندوں کو نوٹس گئے تھے، اس میں 90% واپس آ گئے کہ آپ کے آنے کے باوجود یہ ٹیکس کیوں کرتا ہے؟ اگر میاں صاحب میں آپ سے پوچھ پاؤں، میاں صاحب شکریہ میاں صاحب، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ جس طبقہ معاش کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا بزنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، میاں محمد نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون کی کنسٹیچوئنسی اسی کے اندر ہے، وہ بزنس اور ٹریڈنگ کمیونٹی کے ہی ریپرزینٹیو ہیں، تو آپ کا تو ماشاءاللہ آپ کو تو خاص قسم کی کنسیشن ملنی تھی میاں صاحب وہاں سے، تبھی تو آپ گولڈ میڈل دے رہے ہیں ان کو۔ جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے بزنس کمیونٹی، اس کی وجہ ہے یہ جو پیکیج آیا ہے آج سے 20 سال پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب نے چنگی سسٹم ختم کیا تھا جو کہ ایک تاریخی کام تھا، اس کے بعد یہ جو پیکیج آیا میں سمجھتا کہ اس سے بھی بڑا تاریخی کام ہے، اس میں کم جو جھجک ہے جس کی وجہ سے تاجر نیٹ میں نہیں آتے، میں سمجھتا ہوں وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ اگر اس کا صحیح طرح مارکیٹنگ کی گئی، اس میں بہت اچھا جو پہلو یہ ہے کہ اس میں مارکیٹنگ کی جائے گی، لوگوں کو بتایا جائے گا۔ میاں صاحب کی کنسٹیٹوئنسی بزنس بھی ہے لیکن پورا پاکستان ہے، وہ جب فارم کا پیکج دیتے ہیں تو اس پہ بھی ہم کو ڈانٹ پڑتی ہے، تو فیکٹ اس کے میاں صاحب پاکستان کو ٹیکس ایمنسٹی دے دینا، پورے کسی کو بھی ٹیکس ایمنسٹی نہیں دیے، ہم تو ان کو لے کے آ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں اس کو آپ 1% دیں، ہم تو ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آ رہے ہیں، 4 سال کی ان کی ایزی انٹری ہے، اس کے بعد وہ مطلب ٹیکس نیٹ میں لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ میاں صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اور سید عادل گیلانی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین ہمارا ایٹول کومنٹ باقی ہے، اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔ آئے ناظرین اب چلتے ہیں ہم اہم نقطے کی طرف۔ اہم نقطے کا تعلق تہران اور ریاض کے درمیان، یعنی سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو آج کل مخاصمت چل رہی ہے اس سے ہے۔ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، بہت عرصے سے دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ چل رہا تھا، لیکن اب اس نے شدید قسم کی خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ سعودی عرب کے اندر 47 افراد کی گردن زنی کی گئی، ان کو سزائے موت دی گئی۔ اس گروپ کے اندر ایک شیعہ لیڈر بھی تھا۔ ایران کی طرف سے اس کے اوپر شدید قسم کا احتجاج کیا گیا، اور احتجاج کی ایک صورت سعودی عرب کی ایمبیسی کے اوپر حملہ اور وہاں پر آگ لگائی گئی، جس کے نتیجے میں سعودی عرب نے ایران کے ایمبیسڈر کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے پاکستان آنا تھا، ان واقعات کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ پائے۔ یہ حالات اس قسم کے ہیں کہ اس کو ہمیں بہت بغور دیکھنا ہوگا، لیکن ایک بات جو پتہ کی ہے اور ظاہر ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات سرد مہری اور ہلکی پھلکی جنگ کا شکار تھے، اب اس کے اندر آپ کو مزید گرمی نظر آئے گی اور یہ تعلقات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ بین الاقوامی قوتیں، اگرچہ اقوام متحدہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دونوں سائڈز کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا ہے، یعنی تھوڑا تدبر اور تدبیر اختیار کرنی ہے، لیکن اگر آپ بین الاقوامی قوتوں کو دیکھیں گے تو وہ چاہیں گے کہ تیل اور تیل کی دھار کو دیکھیں کہ کس طریقے سے کس دھڑے کا ان کو حصہ بننا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے اندر بہت بڑے بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ موجود ہیں۔ امریکہ بھی دیکھے گا، ماسکو بھی دیکھے گا، ترکی بھی بالکل اس کو قریب سے دیکھ رہا ہوگا، اور یورپین یونین بھی قریب سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو مشرق وسطیٰ کے ممالک اور افریقی ممالک دو دھڑوں کے اندر بٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نہ صرف یہ ممالک اور ان کی حکومتیں، بلکہ ان ممالک کے اندر رہنے والے آپ کو فرقہ وارانہ روایت کے پیش نظر آپ کو تقسیم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جو بہت ہی ایک خطرناک بات ہے۔ اگر آپ نقشے کو دیکھیں جو آلریڈی مشرق وسطیٰ کا بنا ہوا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو فلیش پوائنٹس ہیں سیریا، عراق، اور اس میں مینشن نہیں کیا ہوا فلسطین کا علاقہ جو ہے، یہ آلریڈی فلیش پوائنٹس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یمن کا ایک بہت بڑے علاقہ ہے جہاں پر دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہیں، لیکن ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں وہ اس جنگ سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ پاکستان کے لیے صرف 2-3 کام کرنے کو ہیں، دونوں ممالک پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں۔ پاکستان کو مکمل طور پر غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا، یہ پالیسی ڈکلیئرڈ پالیسی ہونی چاہیے، اس پر عمل درآمد بھی کرنا چاہیے، اور ایک سب سے اہم بات
کہ جب اور اگر یہ خدا نخواستہ جنگ پھیلتی ہے تو پاکستان کو اپنے اندرونی حالات کے اوپر بالخصوص نظر رکھنی ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کا معاملہ ہے، گلف کا معاملہ ہے، دونوں ممالک اہم ہیں، لیکن ہمارے لیے اندرونی استحکام سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہمارے اپنے مسائل بہت سے ہیں، دوسروں کے مسائل کے اندر ہم اس وقت الجھنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔